बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रियाद में होने वाले तारीख साज दिफाई मुआहदे ने मशरक़ वस्ता का दिफाई नक्शा बदल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बाहमी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ऐलान हुआ कि पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर होगा। एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। दोनों मुमालिक ने वादा किया है कि वो किसी भी खतरे के खिलाफ शाना बशाना खड़े होंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये इत्तेहाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल देगा। ये मुआहदा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब मशरक़ वस्ता में गैर मामूली हलचल है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इजरायली हमले के बाद अरब दुनिया अमरीकी सिक्योरिटी जमानतों पर सवाल उठा रही है। हमास के मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाने के बाद खित्ते के मुमालिक को एहसास हुआ कि रिवायती इत्तेहादी अब पहले जैसे काबिल एतमाद नहीं रहे। इसी पस मंजर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होने का फैसला किया और एक ऐसा दिफाई मुआहिदा किया जो नेटो तर्ज के इत्तेहाद की याद दिलाता है। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने ऐलान किया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जारह के मुकाबले में एक ही सफ में खड़े होंगे हमेशा और ताअबद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का अस्करी ताउन कोई नया सिलसिला नहीं है। माजी में जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ सऊदी फौजी इत्तेहाद की क़यादत कर चुके हैं। पाकिस्तान मुसलसल सऊदी अफवाज को तरबियत देता रहा है और मुश्तरका अस्करी मशकों में भी शराकतदार रहा है, लेकिन ये मुआहिदा उन ताल्लुकात को बाज़ाब्ता और मुस्तकिल बुनियाद फराहम करता है। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त पाकिस्तान को खित्ते में सिफारती और मुआशी फ़वाइद भी दिला सकती है। खुसूसन दिफाई सनत में सरमायाकारी के नए इम्कानात खुल सकते हैं। भारत में इस मुआहिदे पर सख्त तशवीश पाई जा रही है। नई दिल्ली के पॉलिसी साजों को ये खदशा लगने लगा है कि अगर पाकिस्तान को जदीद सऊदी असलहा और दिफाई टेक्नोलॉजी तक रसाई मिल गई तो खित्ते में इसका तवाज़ुन मजीद मुतासिर होगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इंडिया की ये तशवीश बजा है क्योंकि पाकिस्तान पहले ही खित्ते में वाहिद ताकत है और सऊदी ताउन उसकी सलाहियतों को मजीद बढ़ा सकता है। इस मुआहिदे के बाद इंडिया में पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इंडिया मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई इकदाम करता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा? इंडियन मीडिया में यह भी मुआहिदा शह सुर्खियों में जगह पा रहा है। इंडिया में शह सुर्खियां क्या क्या बन रही हैं? बाज़ तज्जियाकारों की राय यह है कि खलीजी मुमालिक अब अपनी सलामती के लिए अमेरिका पर कम और पाकिस्तान, तुर्की और चीन पे ज्यादा इंहिसार कर रहे हैं। यही तब्दीली इंडिया के लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक सऊदी मकासद सिर्फ रिवायती दिफा तक महदूद नहीं बल्कि एक वसी तर तसव्वुर का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा मिसाइल और दिफाई निज़ाम है जो पूरे मशरक़ वस्ता में अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसलिए बाज़ तज्जियाकार की राय यह है कि इस मुआहिदे को खित्ते की सियासत में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट समझा जाए। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस मुआहिदे की वजाहत करते हुए कहा कि इस मुआहिदे में कोई खुफिया शिके नहीं है। ये एक सीधा और दो टोक मुआहिदा है जिसका मकसद महज दिफाई ताउन है, जारहाना अजाइब नहीं। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस मामले में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहम किरदार को काबिले सताइश करार दिया है। दूसरी तरफ आलमी मीडिया पर भी पाक सऊदी दिफाई स्ट्रेटेजिक मुआहिदे की बाज़गश सुनाई दे रही है। जैसा कि अल जज़ीरा लिखता है कि यह मुआहिदा खित्ते की सियासत में नया मोड़ है। दोहा पर इजरायली हमले के बाद खलीजी रियासतों की अपने दिफा के हवाले से बेचैनी में इजाफा हुआ है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते के ताकत के तवाज़ुन पर असरअंदाज होगा। बरतानवी अखबार गार्जियन ये लिखता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता दिफाई मुआहिदा कर लिया जो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में दहाइयों पर मुहित शराकतदारी को मजीद मजबूत करेगा। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ये इकदाम किसी एक वाक़े के रद्द-ए-अमल में नहीं बल्कि तवील अरसे से जारी ताउन को इदारा जाती शक्ल देना है। चुनांचे असल अहमियत इस पेशरफ्त की है कि यह मुआहिदा महज फौजी ताउन तक महदूद नहीं, इसमें मुआशी, सिफारती और अवामी रवाबित भी शामिल हैं। मुआहिदा अवामी सतह पर भाईचारे को मजीद गहरा करने का वादा करता है और यही पहलू इसको महज वक्ती या सियासी जरूरत से बढ़ाकर एक मुस्तकिल और स्ट्रेटेजिक मुआहिदा बनाता है। इस दफाई मुआहिदे का एक और अहम पहलू यह है कि इस मुआहिदे के बाद खित्ते में सियासी नक्शा तेजी से बदल रहा है। खलीजी रियासतों को अमेरिका पर इन्हसार करना महंगा पड़ा है और उनका इन्हसार कमजोर पड़ सकता है। खलीजी मुमालिक को इस फैसले पर जुज़वी तौर पर एतमाद में लिया गया है, मगर तफसीलात गैर वाज़ेह हैं। इम्कान है कि कुछ रियासतें बराह रास्त शामिल हों जबकि दीगर अपनी अलग समत इख्तियार करें।
متحدہ عرب امارات اور کچھ دیگر ممالک نئی شراکت داریوں پہ غور کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فی الحال خاموشی ہے، وہ معاہدے کے عملی اثرات کو پرکھنے کے بعد کھل کے بولیں گے۔ پاکستان کی فضائی طاقت اس معاہدے کا سب سے اہم ستون ہے۔ JF-17 تھنڈر کے جدید ورژن، ڈرون ٹیکنالوجی اور میزائل ڈیفنس سسٹم خطے میں سعودیہ کے لیے ایک نئی ڈھال بن سکتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے جنگی تجربات، بالخصوص دہشت گردی کے خلاف طویل فضائی آپریشنز، سعودیہ کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ مشترکہ ٹریننگ بیسز کا استعمال اور انٹیلیجنس شیئرنگ فضائی برتری کے نئے امکانات کو پیدا کریں گے۔ اس پورے منظرنامے میں یہ سب انتظامات طاقت کے توازن کو یکسر بدل سکتے ہیں۔ خطے میں کسی بھی فضائی جھڑپ یا تنازع کے دوران رد عمل کی رفتار اور افادیت بڑھ جائے گی۔ یہی وہ پہلو ہے جو اس دفاعی معاہدے کو خطے اور دنیا کی سیاست میں ایک مستقل حقیقت بنا رہا ہے۔ ابھی اس منظرنامے میں حقیقت کس حد تک ہوگی؟ یہاں پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی اور معاشی تعلقات پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو یہ معاہدہ اپنی مکمل معنویت میں سمجھا جا سکتا ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد سعودی عرب ان اولین ممالک میں شامل تھا جس نے نو آموز ریاست کو تسلیم کیا۔ معاشی میدان میں سعودی عرب پاکستان کا بڑا سرمایہ کار اور تجارتی شراکت دار ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے حالیہ برسوں میں گوادر آئل ریفائنری سمیت بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ توانائی، زراعت اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں بھی سعودی تعاون سے پاکستان مستفید ہو رہا ہے۔ مشترکہ اقتصادی کمیشن اور سرمایہ کاری کے منصوبے دونوں ممالک کے معاشی اشتراک کو نئی جہت دینے کے لیے سرگرم ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات محض وقتی یا سیاسی ضرورت کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک کثیر الجہتی رشتہ ہے۔ یہ رشتہ مذہبی اور تہذیبی رشتوں سے شروع ہو کر دفاعی اور معاشی میدانوں میں وسعت اختیار کر چکا ہے۔ حالیہ دفاعی معاہدہ اس تاریخی تعلق کا تسلسل ہے جو خطے میں نہ صرف سلامتی کے نئے امکانات پیدا کرتا ہے بلکہ دونوں ممالک کے لیے معاشی ترقی اور عوامی روابط کو بھی مزید مضبوط کرتا ہے۔ اسی معاہدے کے منظرنامے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قصوری صاحب، کیا اس معاہدے کو جس پہ بہت ساری چہمگوئیاں بین الاقوامی پنڈت مختلف آراء رکھ رہے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم دنیا کا سب سے مضبوط دفاعی اتحاد ہے؟ ہاں جی، کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان دنیا کی مسلم دنیا کی واحد پار ہے، بہت بڑی کنونشنل فورس ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس، اور اپنے کئی گنا اپنے سے زیادہ بڑا ملک بھارت جو ہے اس سے کئی جنگیں لڑ چکا ہے، اور جتنی لینڈ پہ کشمیر میں یا بارڈر پہ ہماری جنگیں ہوئی ہیں، حالانکہ بھارت 14 میل یا 15 میل ہے لاہور سے، اور ایک زمانے میں ان کے جرنیل نے بڑھ بھی ماری تھی کہ میں شام کو وسکی کا پیگ لاہور جم خانہ میں خاکم بدہن پیوں گا، لیکن ان کی یہ پوری نہ ہوئی۔ وہ میل بھی اندر نہیں آ سکے، 14 کلومیٹر دور کی بات ہے، 4 کلومیٹر اندر نہیں آ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ اینی ہیلپ فرام اینی باڈی، پاکستان ڈیفینس فورسز آف دا کیپیبلٹی ٹو ڈیفینڈ دم سیلز۔ سعودی عربیہ گیس اور آئل میں مالا مال ہے، اس کا دنیا میں کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اس کے پاس لیٹسٹ جہاز ہیں، اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اور بہت بڑی کیپیسٹی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ ٹیکنالوجی میں، ڈیفنس ٹیکنالوجی میں اور دوسرے ایریاز میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے کوئی شبہ نہیں کہ اسلامی دنیا کا یہ سب سے بڑا ڈیفنس اتحاد ہے۔ جی اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ مغرب کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ امیجیٹ کاز جو اس کا ہے وہ غزہ اور جو حملہ ہوا ہے قطر پہ، خاص طور پہ جس نے امریکہ کی 100 سال کی جو گارنٹی سعودی عربیہ کو تھی، 100 سال سے زیادہ، ابن سعود جو ان کے فاؤنڈر تھے بادشاہ پہلے، انہوں نے یہ ڈائنسٹی فاؤنڈ کی تھی، انہوں نے یہ امریکن پریزیڈنٹ سے معاہدہ کیا تھا، امریکن سیکورٹی گارنٹیز کے تحت وہ چل رہے تھے۔ اس کے بعد یہ GCC بن گئی، نئی ریاستیں آئیں، ان سب کو امریکن گارنٹیز تھیں۔ وہ جو گارنٹیز تھیں، جتنی دیر تو جو ٹرسٹ یا اعتبار ہوتا ہے اس میں اگر ایک دفعہ ایک بال بھی آ جائے، شیشے میں بال آ جائے، تو
کوشش کرنے سے مشکل سے ٹوٹلی جڑ نہیں سکتا. اب یہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی وہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا وہ جو اسرائیل ہے، لیکن اس پہ اب اعتماد اس لیے نہیں رہا کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر ٹرمپ صاحب چاہیں بھی تو اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں کہ اسرائیل کا معاملہ فارن پالیسی کا نہیں ہے، وہ امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس کا ہے. دونوں بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے سیاستدان، ان کا جو کیریئر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے رائٹ ونگ کرسچنز ایونجلسٹ کے ساتھ. جو جوش لابی کی تو بہت بات کی جاتی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک کرسچنز کا ایک خاصا پروپورشن ہے رائٹ ونگ کرسچنز کا، ایونجلسٹ کا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ ظہور پذیر ہوں گے جب یہودی واپس اپنے ہوم لینڈ میں چلے جائیں گے. تو اس قسم کی جب لوگوں کی سوچ ہو تو آپ کسی صدر کے کسی ورڈ پہ ڈیپینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس نے اپنا عہدہ اور اپنی پارٹی کو بچانا ہے. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا، اور اس کے بعد پھر کہہ دیا اسرائیل کے وزیر اعظم نے، جہاں ضرورت ہوگی، جہاں میں ٹیررسٹ کوٹ ان کوٹ کہ جس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، جہاں ملیں گے ہم حملہ کر دیں گے. تو اس لیے ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ نہ تو بھارت یہ کام کر سکتا ہے، اور چین تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں، وہ تو ساؤتھ چائنا سی میں لگا ہوا ہے. ایک ملک ہے جو پاکستان، روس اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، پاکستان ایک ملک ہے واحد پار دنیا کی، اور جس پہ ان کو اعتبار ہے، 6 دہائیوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، مذہبی اقدار بھی کامن ہے. اور اگر یہ نہ بھی معاہدہ ہو اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ان کو خطرہ ہو جائے سعودی عرب میں، تو چاہے معاہدہ ہو نہ ہو، خود ہی حکومت پریشرائز ہو جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے. جس طرح بہت سے لوگ جن کا شیعہ مسلک سے تعلق ہے وہ خود ہی چلے گئے ہیں ان شرائنز کو بچانے کے لیے جب وہ خطرے میں تھیں، عراق میں، شام میں. اس لیے ایک سٹیج آ جاتی ہے جب پبلک اوپینین اتنا مضبوط ہو جائے. سعودی عربیہ میں خدا نہ خواستہ اگر ایسا خطرہ کسی کو، حکومت جو بھی مرضی چاہے حکومت وقت، تو وہ پریشرائز ویسے ہی اس نے ہو جانا تھا، لیکن اب تو معاہدہ ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ اس معاہدے کی اس لیے ویلیو ہے کہ اسرائیل کو پتا ہوگا کہ میرے لیے ایک لمٹ ہے کہ میں ایک خاص لمٹ کراس نہ کروں. میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا پاگل ہے کہ وہ سعودی عرب پہ اب حملہ کرے گا، یا کوئی تو اگر کرے گا تو بھگتے گا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی اس کی ہمت ہوگی کہ وہ کر دے. لیکن جہاں تک دوسرے ممالک کا تعلق ہے، امریکہ یا ویسٹ، آپ نے پوچھا تھا جی، امریکہ کا جہاں تعلق ہے اس کو تو پتا ہے امریکہ کو خطرہ ہی کوئی نہیں. بھئی اس سے سپر پاور، اس کو کیا خطرہ پاکستان سے، اسرائیل یا سعودی عرب سے؟ اس کے بڑے بڑے اڈے ہیں سعودی عرب میں، بحرین میں، قطر میں، ہر جگہ پہ تو ان کے اڈے ہیں، تو ان کو کیا خطرہ؟ ان کو ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس نے ہماری بے عزتی کرا دی ہے نیتن یاہو نے، کہ ان کو ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کی گارنٹیز کی، سیکیورٹی کی، ہماری وہ گارنٹی کی ویلیو نہیں رہی. غصہ تو ان کو اسرائیل پہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اگر ان یہ چیز پسند نہ بھی آئے تو ان کو سمجھ تو آ جائے گی نا کہ یہ تو ہوا ہے اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف تو نہیں نا کوئی اتحاد بنا. یہ تو سارے جو ملک ہیں امریکہ کے اتحادی ہیں. صحیح. انہوں نے کیا، اچھا سر پھر یہ بتائیے، وعدہ کیا 60 ارب. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ہمارے وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ معاہدہ سعودی عرب سے تو ہو چکا، اگر مشرق وسطیٰ کا کوئی اور ملک سمجھتا ہے کہ اس معاہدے کا حصہ بننا ہے تو پاکستان ویلکم کرے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ قطر، کویت یا عمان یا اور ملک جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے جو گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے نا، کئی لوگ تو غلطی میں مسلم نیٹو کا بھی ذکر کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ جتنا بڑا گروپ ہوگا اتنے ہی ان کے کنفلکٹنگ انٹرسٹ اپنے اپنے علاقوں میں ہوں گے، تو کیا اس لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن گلف کوآپریشن کاؤنسل اور پاکستان انٹیگریٹڈ اس لحاظ سے ہیں کہ ہمارے تو لوگوں کو اندازہ نہیں، میری ٹائم جو ہے نا بارڈر بھی ملتے ہیں عمان کا اور پاکستان کا. تو گلف کوآپریشن کاؤنسل کی جو بات ہے، ریاستیں چھوٹی ہیں سوائے سعودی عرب کے جو بہت بڑا ملک ہے، اس کی ہم سے 3 گنا میرا خیال ہے زیادہ اس کا رقبہ ہوگا، آبادی چھوٹی ہے. تو باقی جو ملک ہیں ان بیچاروں کی اتنی کیپیسٹی نہیں، جتنی مرضی دولت ہو کہ وہ ایسی فوج بنائے.
تو ان سب کے لیے ایک پروٹیکشن تو ضرور ہے. تو پہلی ان کی پروٹیکشن ہوگی کہ جس پہ انہوں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جو ان کا انٹرنل جوائنٹ ڈیفنس میکنزم ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اب جو گلف کوآپریشن کاؤنسل کا اپنا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ آپریشنل ہوگا. ان کو پاس لیٹسٹ جہاز ہیں, لیٹسٹ نیول شپس ہیں. صرف ان کو یہ تھا کہ وہ اسرائیل ایک بدمست ہاتھی کی طرح گھوم رہا ہے نشے میں اور رونگتا چلا جا رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس کے پاس ویپنز ہیں, اور لوگ یہ گھبرا رہے ہیں, اس سے بڑے بڑے ملک گھبرا رہے ہیں کہ اتنے پاگل پن میں ہے. تو اب ان کو یہ ہوا کہ ڈھارس کے ایک مسلمان ملک جس کے پاس ویپنز ہیں, اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ الائنس کر سکتا ہے تو دوسروں کو بھی اس میں اٹریکشن ہوگی. یہ بالکل ممکنات میں ہے کہ گلف کوآپریشن کاؤنسل میں باقی مسلمان ملکوں کا سر دست ذکر نہیں کر رہا, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا دیکھنے میں تھوڑا سہانا سپنا لگتا ہے یہ کہ سب اکٹھے ہو جائیں. وہ شاید دن انشاءاللہ آ جائے گا, لیکن ابھی تو یہ ہے کہ جو نظر آ رہی ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ کہ گلف کوآپریشن کاؤنسل میں ضرور یہ فیلنگ ہوگی کہ اگر آج نے قطر پہ حملہ کیا کل ہم پہ کر دے گا. اچھا سر, ایک آخری سوال کہ ابھی آپ کو اسرائیل کی بدحواسی اس حد تک کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیے جنوبی لبنان کے اوپر حزب اللہ کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا ہے. یہ کہا تو حزب اللہ کے ٹھکانے گئے ہیں لیکن وہاں سے ابھی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں آئیں. غزہ میں دیکھیں تو پچھلے 6 دنوں میں 1100 شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ اتنی بدحواسی اور اس عالم میں اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم وہاں کے ہیں ان کو پتہ ہے یا وہ وزیر اعظم ہیں یا جیل میں ہیں, ان پہ بہت سے مقدمات کرپشن کے ہیں, انہوں نے اپنی ہی جوڈیشری پہ حملہ کیا ہوا ہے, ان کے خلاف آدھے سے زیادہ آبادی ہوئی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ رائٹ ونگ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے ان کا جیل جانا رک گیا ہے, کیونکہ وہاں ایک اوپینین ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کی اس پالیسی میں کہ اسرائیل کے رقبے کو بڑھایا جائے جو ہیجمنزم ہے. لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو بھی احساس نہیں ہو رہا. اب آہستہ آہستہ امریکن پبلک اوپینین ان سے ابھی ٹوٹلی نظر تو نہیں آیا, لیکن جو پولز ہیں اس سے نظر آ رہا ہے ڈیموکریٹس تو بہت حد تک, نوجوان نسل تو بہت حد تک ہٹ گئی ہے. جو ریپبلکنز ہیں ان میں بھی ڈویژن آ رہی ہے اور ان میں حیران کن حد تک ڈویژن آ رہی ہے. تو اگر اسرائیل ان پالیسیز پہ جاری رہا تو اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہ اس کے ہاتھ سے اگر نکل گیا, ابھی نظر تو نہیں آ رہا لیکن وہ اس کو آپ رد نہ کریں, کیونکہ جب رائٹ ونگ کی حکومت ہو تو وہ ایک ایک پیسہ گن رہے ہیں. انہوں نے مودی کو کہا ہے تو ہم 40 بے ہمدار تمہارا اتنا سرپلس ہے پورا کرو, چلو یہ چیز ہم سے خریدو, ہم تمہیں بیچیں گے, تم نے کیوں بیریئرز رکھے ہوئے ہیں. وہ کسی کو چھوڑ نہیں رہے, اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اسرائیل کو اگر یہ خیال ہے کہ اس کو فری ویپنز ملتے رہیں گے, پریزیڈنٹ ٹرمپ غصے میں ہوں گے, کر کچھ نہیں سکتے. کیوں کہ ان کو اپنی کرسی کا خطرہ ہے, اپنی جو ریپبلکن رائٹ کا ووٹر ہے جس نے ان کو الیکٹ کیا ہے. لیکن وہ دل سے تو خوش نہیں ہوں گے کہ اس کو ڈالرز دیے جائیں اور پیسے نہ لیں. وہ پھر وہی کریں گے ایک سٹیج پہ جو انہوں نے یورپ کو کہا ہے کہ اگر یوکرین کو بچانا ہے تو ہم سے خرید لو, پیسے ہمیں تو ہم نے نہیں خرچ کرنا. تو جو ٹرمپ صاحب کی سوچ ہے یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے ان کو ڈرانے کے لیے, لیکن وہ ٹرمپ کارڈ اگر آپ گھڑی گھڑی استعمال کریں تو اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے, ویلیو کم ہوتی جاتی ہے اور مستقبل میں بھی یہ کم ہوتی چلی جائے گی. یہ ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین اسی ایشو پہ مزید بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جس طرح اس پورے منظرنامے میں بات کی جا رہی تھی کہ مڈل ایسٹ کا کیا نیا نقشہ بننے والا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت ہلچل کیا مچی ہوئی ہے, اگر آپ بین الاقوامی نشریاتی ادارے دیکھیں ان پہ ہونے والی گفتگو اور پھر ہمسایہ ممالک دیکھیں وہاں پہ ہونے والی چہمگوئیاں یا خدشات کا اظہار, اور یہ معاہدہ اس پورے خطے کو کس حد تک آگے بڑھائے گا, اسی بات کو تسلسل دیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور احمد الحسن العربی نے. احمد حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احمد صاحب, اگر مجموعی منظرنامے میں دیکھا جائے تو 80 سالوں پہ محیط پاکستان اور سعودی عرب کا تعلق ہے. بہت سے مواقعوں کے اوپر سعودی عرب نے پاکستان کو محفوظ ہاتھ فراہم کیے ہیں اور طاقت فراہم کی ہے معاشی اعتبار سے بھی, لیکن یہ معاہدہ 80 سال کے اس تعلق کے اوپر کس حد تک بھاری ہے
اور مستقبل میں منظرنامہ مشرق وسطیٰ کا اس معاہدے کی صورت میں کیا دیکھنے کو ملے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں اس کو شاید اس کانٹیکس میں تو نہ دیکھ سکوں کہ پچھلے 80 سال کے جو معاہدے ہوئے ہیں ان سے یہ کتنا بھاری ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے سعودی عربیہ کے ساتھ وہ پچھلے 8 دہائیوں پر مشتمل ہے, اور جو نیچرل پروگریشن آف فارن پالیسی, ڈپلومیسی یا کوارڈینیشن جو دونوں ملکوں کے درمیان میں تھا, تو یہ معاہدہ انیویٹیبل تھا, یہ ہونا ہی ہونا تھا. اچھا, اب کہا جاتا ہے کہ فارن پالیسی جہاں پہ اسٹیگننٹ ہو جائے تو وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو پروگریس جس طریقے سے پاکستان اور سعودی عربیہ کی فارن پالیسی کر رہی تھی, یہ نیچرل فلو آف ایونٹس اس طرح کا تھا کہ پاکستان نے آج نہیں تو کل اس معاہدے کے ساتھ سعودی عربیہ اور پاکستان نے اپنے تعلقات کو مزید اسٹرینتھن کرنا تھا. لیکن اس معاہدے کے اندر جو ابھی ہوا ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ایٹ پلے ہیں. اس میں مڈل ایسٹ کی چینجنگ پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی جو پاکستان کو مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد جو امپیٹس اور جو اسٹرینتھ ملی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سب سے کلیدی کردار اس معاہدے کے اندر جو لیڈرشپس کا دونوں ملکوں کی, سعودی عربیہ کی اور پاکستان کی, اس کا رول ہے. یہ معاہدے جو ہوتے ہیں, یہ ڈیفنس پیکٹ, ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ جنریشنز تک جاتا ہے. جہاں آپ کے دوست ان معاہدوں سے بہت خوش ہوتے ہیں, وہاں جو ممالک آپ کو پھلتا پھولتا یا ہنستا کھیلتا نہیں دیکھنا چاہتے, ان کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بہت زیادہ وزڈم اور بہت زیادہ کریج کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ دونوں لیڈرشپس جو ہیں سعودی عربیہ کی اور پاکستان کی بھی, اور اسپیشلی کیونکہ یہ ڈیفنس پیکٹ ہے اور اس میں جو ملٹری ڈپلومیسی اس کا میجر رول ہے, تو انہوں نے بہت کیئرفلی اس کو اور بہت وزڈم کے ساتھ اس اگریمنٹ کو, اس ڈیفنس پیکٹ کو کرافٹ کیا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ الخرج جو ہے ریاض کے قریب, جہاں پہ سلطان ایئر بیس موجود ہے, اب اس ایئر بیس کی موجودگی, 3000 امریکی فوجیوں کی موجودگی وہاں پہ, اسی کے قریب میں ان کا جو امن مشن ہے اس کے سفراء وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ ان کا جو 378واں ایئر ونگ ہے اس کے جہاز وہاں پر موجود ہوتے ہیں, جس میں F-15 ہے, F-22 ریپٹر ہے. اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ امریکہ کی بھی سعودی عرب میں ہے, بائیلیٹرل ٹریڈ ان کی ہوگی, $1 ٹریلین کے اوپر محیط ہوگی. کیا امریکہ سعودی عرب تعلقات متاثر ہونے والے ہیں؟ پاکستان میں بعد میں آتا ہوں, کیا آپ ان دونوں کے تعلقات متاثر ہوتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ڈپلومیسی کی آرٹ جو ہوتی ہے نا, ہم عام طور پہ بہت زیادہ جذباتی ریٹرک بیس باتیں وہ بہت زیادہ ہمیں اپنے میڈیا ڈسکورس میں بھی سننے کو ملتی ہیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ اچھی ڈپلومیسی کسے کہتے ہیں, تو اچھی ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ مختلف ممالک کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. صحیح. تو اگر میں سعودیہ کی بات کروں تو آئی تھنک ان کی بھی حد الوسع کوشش یہی ہوگی کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں, وہ چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں, اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں. بیکاز ان دا لارجر اسکیم آف ایونٹس اس وقت جو دنیا میں چل رہے ہیں, 2 طرح کی فورسز ایٹ پلے ہیں. ایک وہ فورس ہے جو ورلڈ وار 3 کے لیے پش کر رہی ہے, جو چاہتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی کیوس ہو, رشیا یوکرین کی جنگ بھی بڑھے, امریکہ کے اندر بھی کرائسس ہو, پوری دنیا کے اندر چائنا تائیوان کا بھی مسئلہ ہو, امریکہ چائنا رائیولری جو ہے وہ کائنیٹک ایکشنز کی طرف جائے. پوری دنیا میں یہ فورسز ایکٹیو ہیں, موجود ہیں, پاورفل ہیں. دوسری طرف وہ ممالک یا وہ فورسز بھی موجود ہیں جو چاہتی ہیں کہ دنیا میں اسٹیبلٹی آئے, دنیا میں اکنامک پروگریشن آئے, دنیا میں پیس آئے, دنیا میں بہتر الائنسز بنے. پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں, پاکستان اس فورس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یا پاکستان اس فورس کو لیڈ کر رہا ہے جو چاہتی ہے مڈل ایسٹ میں اور اس خطے کے اندر اسٹیبلٹی آئے, پیس آئے. ہم نے اپنی ایگزسٹنس کو خطرے میں ڈالا 6 اور 10 مئی کو ایک بڑے ہیجمونک دشمن کو ڈٹر کرنے کے لیے کہ تاکہ خطے میں انسٹیبلٹی نہ پھیلے. اسی طرح سعودی عربیہ کے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ دنیا امن میں, جو مڈل ایسٹ کے اندر امن آئے, پیس آئے, اور ان فورسز کی کوشش یہی ہے کہ سب کو ساتھ ملا کے چلا جائے. تو آئی تھنک جو امریکہ سعودیہ ریلیشن ہے, سعودیہ کی بھی پوری کوشش ہوگی کہ اچھے طریقے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ڈیل کیا جائے. آپ کو بغیر وجہ کے یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹرن اے کنٹری انٹو یور اینمی. آپ نے اسٹریٹجکلی دیکھ کے چلنا ہے. ٹارگٹ اور ایم اور گول آپ کا امن اور پیس ہے. اور جس طریقے سے پاکستان ڈپلومیٹکلی ڈیل کر رہا ہے, بیلنس کر رہا ہے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ, آئی تھنک مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی پاکستان سے سیکھیں گے, بیلنس کریں گے بٹوین دا ڈفرنٹ پولز آف دا ورلڈ, ساتھ ساتھ لیکن کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے. اچھا, یہ بتائیے کہ چلیں, یہ سعودی عرب والا معاملہ تو آپ نے مزہ کر دیا,
امریکہ پاکستان تعلق کی اگر بات کی جائے تو یہ کس حد تک مضبوط رہے گا؟ کیونکہ جو نیئر پاسٹ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹک ٹائز تھے وہ بے حد مضبوط ہوئے اور ابھی بھی ہیں، اور ایک بڑے فورم کے اوپر سائیڈ لائن پہ ایک اور ملاقات کا اندیا دیا جا رہا ہے جس پہ بہت ساری جگہوں کے اوپر بھارتی جو لابی ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. تو پاکستان پھر اپنے تعلقات کو امریکہ کے ساتھ کس طریقے سے آگے بڑھائے؟ دیکھیے، پاکستان کے جو تعلقات اب امریکہ کے ساتھ اسٹیبلش ہوئے ہیں اس کا بیک ڈراپ جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے تعلقات منتوں کی صورت میں یا بھیک کی صورت میں اسٹیبلش نہیں ہوئے. یہ مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے سیکریفائزز، اسٹریٹجی، وزڈم اور پاور پروجیکشن کے بعد پاکستان نے ہارڈ ارن کی ہیں. جو تعلقات آپ اپنی ہارڈ پاور پروجیکٹ کرنے کے بعد ایز اے ریزنیبل سینسیبل نیشن ارن کرتے ہیں وہ اتنے ومزیکل یا فلوئڈ نہیں ہوتے کہ وہ بہت جلدی ختم ہو جائے. وہ بہت مشکل سے ارن کیے جاتے ہیں لیکن once you earn it then they stay. امریکہ کے پوری دنیا کی طرح لائک اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ اپنے انٹرسٹ ہیں. پاکستان کے لائک اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ اپنے انٹرسٹ ہیں. صحیح. دنیا میں ورلڈ آرڈر میں عزت اس ملک کی جاتی ہے جو اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. امریکہ اور پوری دنیا نے یہ پاکستان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، اسپیشلی ملٹری لیڈرشپ ہے، اس کے ساتھ جو ایکسپوئر ہوا ہے وہ مارکہ حق اور بنیان مرصوص میں ہوا جب پوری دنیا نے پاکستان پہ پریشر ڈالا کہ آپ انڈیا پہ ریٹیلیٹ نہ کریں انڈین سٹرائکس کے بعد، لیکن پاکستان نے کر کے دکھایا. پھر دنیا کو پتا چلا کہ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو پریشر سسٹین کر سکتی ہے، جو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گی، اور اس کی پوری دنیا عزت کر رہی ہے. ایک جینوئن رسپیکٹ ہے. جہاں پہ انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں وہاں پہ الائنسز بن جاتے ہیں، جہاں پہ ڈائیورج کرتے ہیں وہاں پہ فاصلہ آ جاتا ہے. لیکن یہ جو رسپیکٹ پاکستان امریکہ ریلیشن شپ میں ارن کی ہے پاکستان کی یہ لیڈرشپ نے، وہ لانگ سٹینڈنگ ہے، وہ لمبی چلے گی، وہ اتنی جلدی جو ہے اس کو فرق نہیں پڑے گا. وہ لمبی چلے گی، اس کو اتنی جلدی فرق نہیں پڑے گا. اور سفارتی تعلقات جو ہیں وہ اپنے تئیں ہوتے ہیں اور اس میں بہتری لانے کے لیے امکانات کو روشن کیا جاتا ہے. بہت شکریہ احمد حسن العربی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اسی منظرنامے میں مزید بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اس لیے بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کر چکے ہیں. پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا یہ جو تعلق ہے، یہ جو معاہدہ ہے، اس کے دیگر ممالک کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے اور بالخصوص پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور دفاع پاکستان کا کس حد تک مضبوط ہو سکتا ہے یا سعودی عرب کا کس حد تک مضبوط ہو سکتا ہے. بات کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب نے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل صاحب، اگر دیکھا جائے پاکستان کے لیے اس معاہدے کے ممکنہ سفارتی یا پھر معاشی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے بڑا جو اس میں کمپوننٹ ہے وہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کا ہے، اور نہ صرف ہمارا بلکہ جوائنٹ پاک سعودی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بڑے مثبت اثرات بنیں گے. جو ہماری کنونشنل ڈیٹرنس ہے پرٹیکولرلی اس کی ویلیو بڑھے گی، اور نہ صرف سب کانٹیننٹ میں بلکہ مڈل ایسٹ میں اور پوری دنیا میں بڑھے گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان دنیا کی بہترین افواج ہے ہر لحاظ سے، اور سعودی عربیہ کے پاس ماشاءاللہ بڑے اچھے مالی وسائل ہیں، آئل اینڈ گیس کے ان پرٹیکولر. تو اس کے ملاپ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ون ون سچویشن ہے دونوں ممالک کے لیے. اس سے مڈل ایسٹ میں بھی پیس جو ہے اس کو تقویت ملے گی، سب کانٹیننٹ میں بھی تقویت ملے گی، اور ساتھ ساتھ جب سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات مزید ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر انحصار زیادہ ہوگا، تو جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کا ایک شعبہ ہے جس سے دونوں ممالک کو بہت فائدہ ہوگا. اور وہ اس لیے ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس اگر دوسرے ممالک سے امپورٹڈ ویپنز اینڈ اکوپمنٹ اور ویئر ود آل ہے تو اس کی اچھی خاصی قیمت ہے، نہ صرف اس کے خرید کی بلکہ اس کے مینٹیننس کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جتنی بھی دفاعی پیداوار ہے وہ میرے خیال میں ابھی مئی کے مہینے میں اس کو ہم نے پروف کیا وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور اس کی قیمت جو ہے
बाहर के ममालिक के मुकाबले में मैं समझता हूँ कि कम से कम 4 या 5 गुना उससे कम है, और उसकी सस्टेनेंस पे करने, इसके ऊपर जो है ना किसी किस्म की कंडीशनलिटी नहीं है, तो इससे मेरे ख्याल में काफी दोनों ममालिक को फायदा होगा। सही। साथ साथ देखिए ना, सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है कि वो सीपेक के जो मेजर प्रोजेक्ट है फॉर इंस्टेंस गवादर में वो इन्वेस्ट करेगा, और उन्होंने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज लगाएंगे। इसी तरह रिको डिक में उनका बड़ा इंटरेस्ट है, और ये मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक की जो माशी कॉपरेशन है वो भी बढ़ेगी, और जो काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन है वो तो ऑलरेडी चल रही है। सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, 1967 में शुरू हुए थे, 84 में एक फॉर्मल फिर एक प्रोटोकॉल साइन किया गया जिससे हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के डेप्यूटेशनिस्ट जाते रहे। जब भी सऊदी अरेबिया को खतरा पेश आया, चाहे वो इजराइल से हो, चाहे वो इराक से हो, और एक वक्त में थोड़ा बहुत ईरान से भी था, तो पाकिस्तानी अफवाज ने सऊदी अरेबिया में वहाँ पे जाके और उनकी हिफाजत का बेड़ा उठाया था जी। और ये वही जो कॉन्फिडेंस है, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, उसकी बिना के ऊपर ये जो पैक्ट है ये मार्ज वजूद में आया है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दुश्मनों को तशवीश होना चाहिए। सर आपने तो सर एक ही जवाब में इहाता कर दिया इस पूरे मंजरनामे का। मेरा सवाल एक ये है कि हमारा जॉइंट, जहाँ पे आपने प्रोडक्शन की बात की डिफेंस के ऊपर, वो चाइना के साथ है, तो अगर सऊदी ऑयल की बात करें तो सबसे बड़ा बायर भी चाइना ही है सऊदी ऑयल का, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये ट्राइका होगा? बिल्कुल, अगर ऐसा होता है, देखिए ना, मैंने जिक्र किया कि सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी सी पैक का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की है जी। और वहाँ पे उन्होंने बड़े मेरे ख्याल में साइजेबल इन्वेस्टमेंट की उन्होंने प्रॉमिस की है। तो ट्राइका तो उस लिहाज से ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की, तो वो फिलहाल इस वक्त जो है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होगी, और बाद में जो है अगर इसमें ये ट्रायल का हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि वो भी बड़े फायदे की बात है। साथ साथ देखिए, जरूरी बात यह है कि हमें पता है कि जो इंडो इजराइल नेक्सस था वो पाकिस्तान को भी खतरा है और इजराइल को सऊदी अरेबिया से खतरा है, क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल का मैप है उसमें जो अरेबियन पेनिनसुला के 7 ममालिक शामिल है, और उसमें सऊदी अरेबिया का वो इलाका भी शामिल है जो कि खुदा न खास्ता मदीना तक आता है जी। और साथ साथ यहाँ देखिए साउथ एशिया में जो हिंदुत्व के चाहने वाले हैं, जो ख्वाब देखने वाले हैं, उनके भी जो है इरादे 7 ममालिक के ऊपर है। अखंड भारत का है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइनीज, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये इत्तेहाद जो है दोनों ममालिक का, दोनों की सिक्योरिटी में इजाफा होगा, और उससे इलाके में और साथ ही दुनिया में अमन को तकवीत मिलेगी, और जब अमन कायम होगा तो उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको जो है फिरोग मिलेगा इंशाल्लाह। इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रो मिलेगा और इसी से पूरी दुनिया में ताकत का तवाजुन जो है वो एक साथ। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।